on one hand, the role of the stock exchange is to provide capital to companies and to governments. Government के मुख्तलिफ projects होते हैं, infrastructure projects होते हैं. Government को in fact I would say circular debt में भी government इसको capital markets को utilize कर सकती है. जो listed companies होती हैं वो कदरे कम risky consider की जाती हैं, चाहे वो बैंक्स के साथ आप काम कर रहे हो या मुख्तलिफ और एंटिटीज़ के साथ. हमारे पास पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कोई 8 से 9 ETF इस वक्त मौजूद हैं. इंटरनेशनली हम जब दुबई में देखते हैं या गल्फ रीजन में देखें, इवन इंटरनेशनल मार्केट्स में कॉर्पोरेट्स भी बहुत बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं इन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स. पाकिस्तान में अभी तक ये ट्रेंड आया नहीं है. स्टॉक एक्सचेंज पे सुकूक आने से फ़ायदा ये होता है कि जी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ब्रोकरेज अकाउंट्स के थ्रू इन ऑप्शंस में ब्रोकर के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं. इस वक्त अगर मैं कहूँ कि 252 कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे ऐसी हैं जो कि अपना पूरा बिजनेस शरिया कंप्लायंट मेथड से कंडक्ट कर रही हैं. रियल एस्टेट डेफिनेटली दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एसेट क्लास, बट उसमें लिक्विडिटी नहीं है. जो लेग बिटवीन इन्वेस्टर एंड ब्रोकरेज, वहाँ UI UX कटिंग एज टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एप्स प्रोवाइड करने की ज़रूरत है. अस्सलाम वालेकुम राइदा, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक. आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है. बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया. हमेशा PSX की बात होती रहती है अमंग इन्वेस्टर्स. बहुत सारे लोग गिले शिकवे भी करते हैं. सो थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया. आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे. मेनली जो इन्वेस्टर्स के कंसर्न्स हम सुनते हैं वो एक तो टेक्नोलॉजी के हवाले से है, दूसरा इन्वेस्टर्स एजुकेशन के हवाले से है, और मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी सी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से ये कंसर्न्स बहुत आते हैं. सो थैंक यू वेरी मच अगेन. आपसे बात करता हूँ तो बिफोर इन क्वेश्चंस पे जाने से पहले I have couple of other questions, so I'll take this opportunity to discuss those with you. And also before starting the session formally, मैं अपने कुछ मेहरबान हैं उनसे बात कर रहा था, तो वो कह रहे थे कि रायदा तो हमारी उस्ताद रही हैं यूनिवर्सिटी में, तो आपकी एक पॉडकास्ट भी मैंने देखी है इसी हफ्ते, तो उसमें भी आपने एक्सप्लेन किया था कि आपने काफ़ी इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया है. तो ये पढ़ाते पढ़ाते आप PSX में किस तरह लैंड कर गई? अच्छा, पढ़ाना वाज माय शौक कह लें या पैशन कह लें, बट करियर वाइज मैं काम करती रही हूँ पिछले काफ़ी सालों से. ओवर 20 years आई हैव बीन वर्किंग इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, वेरियस बैंक्स, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, डिफरेंट ग्रुप्स के साथ. तो उसके बाद फिर ऑब्वियसली दिस इज़ द लास्ट वो अभी मैं PSX पे हूँ. तो दैट इज़ देयर. साथ साथ में मैं इवनिंग में एज अ विजिटिंग फैकल्टी पढ़ाती रही हूँ, बिकॉज आई बिलीव्ड कि जो नॉलेज हमारे पास है उसको आगे हमने ज़रूर पास ऑन करना होता है. तो दैट्स जस्ट sort of a way of giving back to society. सबसे पहले मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे. पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जानते भी होंगे स्टॉक मार्केट क्या है. अगर हमें एक्सप्लेन करें कि कैपिटल मार्केट्स क्या हैं, क्या होती हैं, और पाकिस्तान में क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो लोग कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं. बेसिकली स्टॉक मार्केट कह लें, इसको इस तरह देख लें कि एक मार्केट है जहां बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ होती है, चाहे वो स्टॉक्स हों या बॉन्ड्स हों, या रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हों जिसको REIT भी कहा जाता है. फॉर कंपनीज द स्टॉक मार्केट प्रोवाइड्स कैपिटल. For governments, infrastructure capital again, funds and capital for companies and governments. Or for individuals, stock market एक जरिया है wealth building का. So सब stock market से benefit ले सकते हैं, चाहे वो companies हों, चाहे वो government हो, या वो individual investors हों.
ان اے وے ایک اور چیز بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے، پرائس ڈسکوری جسے کہتے ہیں. پرائس ڈسکوری بھی اسٹاک مارکیٹ پہ ہوتی ہے. کمپنی کو اپنی شیئرز کی کیا ویلیو ہے، انویسٹر کیا دینا چاہتا ہے، اس کی کیا پرائس یا کیا ویلیویشن لگاتا ہے انویسٹر آپ کی کمپنی کی شیئر کی. پرائس ڈسکوری ہوتی ہے اسٹاک ایکسچینج میں. اگین لیکوڈیٹی فار انویسٹرز بھی پرووائڈ ہوتی ہے، چاہے وہ گورنمنٹ ہو یا کمپنیز ہوں، اسٹاک ایکسچینج کے تھرو. سو ان اے وے اٹس اے بیرومیٹر آف دا اکانومی آئی وڈ سے. ہم انویسٹر ایجوکیشن پہ بعد میں آئیں گے، لیکن یہ بتائیں کہ اسٹاک مارکیٹ کا رول کیا ہوتا ہے کسی بھی ملک میں، کسی بھی اکانومی میں، اس کا رول کیا ہے؟ دیکھیں بہت سمپلی اسٹاک مارکیٹ کے تھرو جب کمپنیز ایکسپینڈ کرنا چاہتی ہیں، دیر آر ملٹیپل ریزنز دیٹ کمپنیز نیڈ کیپٹل. چاہے وہ ریسرچ اپنی امپروو کرنا چاہیں، چاہے وہ ڈائیورسفائی کریں اپنی سروسز کو یا اپنی پروڈکٹس کو، مینوفیکچرنگ فیسلٹیز انہانس کریں، ایکسپورٹ مارکیٹس کو ایکسپلور کرنا ہے انہیں، تو کیپٹل کی ضرورت ہے. جس بھی چیز کے لیے انہیں کیپٹل کی ضرورت ہے ان کے پاس مختلف ایونیوز ہوتے ہیں، چاہے وہ بینک کے پاس چلے جائیں، پرائیویٹ ایکویٹی چلے جائیں، جے ویز کر لیں، یا وہ اسٹاک ایکسچینج پہ آ کے بہت سارے انویسٹرز کے تھرو اپنے ایکویٹی دے کے کیپٹل ریز کریں. سو on one hand, the role of the stock exchange is to provide capital to companies and to governments. Government کے مختلف projects ہوتے ہیں، infrastructure projects ہوتے ہیں. گورنمنٹ کو انفیکٹ آئی وڈ سے سرکولر ڈیٹ میں بھی گورنمنٹ اس کو کیپٹل مارکیٹس کو یوٹیلائز کر سکتی ہے. سو اس طرح رول آف اکانومی میں کیپٹل پرووائڈ کرنا. کیپٹل جب پرووائڈ ہوتا ہے تو وہ ڈپلوائے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جابس کریشن ہوتی ہے، زیادہ لوگوں کو جابس کے مواقع ملتے ہیں، اپرچونیٹیز ملتی ہیں. تو دیٹ از ون اینڈ. آن دی انڈیویجول اینڈ انویسٹرز، فنڈ مینیجرز، یہ سب ان کمپنیز میں انویسٹ کر کے ان کمپنیز کے ساتھ گرو کر سکتے ہیں. ایز دا کمپنیز گرو، امپروو، ڈائیورسفائی، the benefit can be reaped in multiple ways by the individuals، یا وہ corporates ہوں یا investors. So investors میں آپ کے individual بھی ہوتے ہیں، high net worth بھی ہو جاتے ہیں، international، local، both fund managers are part of it. large institutions جن کے پاس capital اویلیبلٹی ہوتی ہے، اسپیشلی لانگ ٹرم کیپٹل اویلیبل ہوتا ہے، تو وہ ڈپلوائے کر کے بینیفٹ کر سکتے ہیں. لائک یور لائف انشورنس کمپنیز، لائک پینشن فنڈز. انٹرنیشنلی بہت اسٹرانگ ٹرینڈ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں یہ کارپوریٹس اور انسٹیٹیوشنس بھی انویسٹ کر کے بینیفٹ لے رہے ہوتے ہیں. سو اکراس دا بورڈ آئی وڈ سے اٹس اے میجر رول ان امپروونگ دا ویلتھ، امپروونگ دا اکانومی آف دا کنٹری in both ways, I would say, at the individual level as well as at the corporate level. اگر میں ایک کمپنی ہوں، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہوں، آپ مجھے کس طرح کنونس کریں گی کہ آئی شوڈ گو پبلک، مجھے کیوں جانا چاہیے؟ اور دوسرا، آپ نے اس کو کچھ ایکسپلین بھی کیا ہے کہ کس طرح پبلک جا کے بینیفٹ کمپنی لے سکتی ہیں، لیکن ساتھ ہی آپ ایکسپلین کریں کہ اگر میں پبلک جانا چاہتا ہوں تو واٹ از دا پروسیس. ہم آئی پی او تو سنتے ہیں، بہت ساری کمپنیز کے آتے رہتے ہیں انیشل پبلک آفرنگ. سو ایک پورا جو اس کا پروسیس ہے وہ ایکسپلین کر دیں. کمپنی بڑی ہونی چاہیے یا چھوٹی ہونی چاہیے؟ کمپنیز کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، یا کس طرح کی کمپنیز کو پبلک جانا چاہیے، اور کس طرح یہ سارا پروسیس جو ہے اس کو انیشیٹ کرنا چاہیے اور کمپلیٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلا پارٹ آپ کے کویشچن کا تھا کہ جی میں کس طرح کسی کمپنی کو کنونس کروں گی. بیسکلی ہمیں کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، بیکاز کمپنیز کے لیے دو قسم کے میجر بینیفٹس ہیں جب وہ آ کے اسٹاک ایکسچینج پہ، میجر میں کہوں گی، جب وہ ایکسچینج پہ آ کے لسٹ کرنے کا سوچتے ہیں. ون از obviously capital raising, low cost capital, because جب آپ بینک کے پاس جاتے ہیں یا آپ کسی بڑے انویسٹر سے انویسٹ کراتے ہیں تو آپ کو ایک بڑا چنک دینا پڑتا ہے اپنے بزنس کا ٹو ون پارٹنر یا ٹو پارٹنرز فار دیٹ میٹر. آپ بینک کے پاس جاتے ہیں تو آپ ڈیٹ لے رہے ہوتے ہیں جو آپ کو ریٹرن کرنا ہوتا ہے اور ڈیٹ کو سروس بھی کرنا ہوتا ہے. اینڈ اسپیشلی پاکستان میں تو اگر آپ پچھلے 30-40 سالوں میں بھی دیکھیں تو بہت زیادہ ٹائم
ہائی انٹرسٹ ریٹ انوائرمنٹ رہا ہے. اور اگر آتا بھی ہے نیچے انٹرسٹ ریٹ 5 پہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے پچھلے کافی سالوں سے. 6% واز دا منیمم دیٹ آئی سو انٹرسٹ ریٹ. 6% کے اوپر 2%, 2.5% اور ایڈ کر لیں بینک جب لون دیتا ہے تو 7-8% اگر آپ کی کاسٹ آف منی ہے تو اس کے بعد تو بہت ہی بڑے چیلنج ہے ایکچولی ریٹرنز بنانا, انفلیشن پروف کر کے پھر ڈیٹ سروس کرنا اور پھر ریٹرن بھی کرنا. تو بہت challenging ہے for businesses to survive in this kind of environment. تو at that point I would say کہ exchange is an opportunity جہاں آپ آ کے اپنا 20%, 25% کمپنی کا شیئرز مارکیٹ میں فلوٹ کر کے آپ مارکیٹ سے کیپٹل ریز کریں, which is obviously a long term money with you. You don't have to return it back to anybody. You have to share the benefits that your company is making through dividends, بونس, شیئرز, رائٹ ایشوز. آپ ایک سیکنڈ راؤنڈ آف فنڈنگ بھی کر سکتے ہیں, 2-3-4 دفعہ اپنے مختلف ٹائموں پہ رائٹ ایشوز فردر وہ کرتے ہیں یا سیکنڈ راؤنڈ آف فنڈنگ کیپٹل ریزنگ کر سکتے ہیں. سو جہاں آپ کو بینکنگ سروسز کی ضرورت ہے ڈیفینیٹلی آپ کو کیپٹل مارکیٹ کا بینیفٹ لینا چاہیے ایک کمپنی کو. سو یہ تو ہو گیا آپ کا لائک ہارڈ کور کوانٹیٹیو بینیفٹ. اس کے علاوہ جب آپ آتے ہیں دوسرا طرف جو دوسرے بینیفٹس ہیں اس میں ایک پلیتھورا آف بینیفٹس میں کہوں گی ہیں جو کہ مور کوالٹیٹیو ہیں فار اے کمپنی ٹو بی ایبل ٹو نیگوشیٹ. آپ کے چاہے وہ ایکسپورٹرز ہوں, چاہے آپ کے فردر انویسٹرز ہوں جو آپ کی کمپنی میں آپ کو اسسٹ کر رہے ہوں, جو آپ کے جس سے آپ کی ڈیلنگز ہوتی ہیں, اسٹیک ہولڈرز ہوں لوکل ایز ویل ایز انٹرنیشنل. جب آپ ان سے بیٹھ کے نیگوسیشن ٹیبل پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اور آپ کی ایک لسٹڈ کمپنی ہے تو آپ کے پاس ایک نیگوسیشن پاور آ جاتی ہے, آپ کی ایک ویلیو ہوتی ہے جو کہ ناٹ اونلی آپ کی کمپنی کی بکس میں ویزیبل ہے, وہ ایک اسٹاک ایکسچینج کی اسکرین پہ ویزیبل ہے, وہ بلومبرگ پہ ویزیبل ہے, وہ رائٹرز پہ visible ہے, you name it and your company's price and activity and transparency is there. It helps you because جو listed companies ہوتی ہیں وہ قدرے کم رسکی کنسیڈر کی جاتی ہیں, چاہے وہ بینکس کے ساتھ آپ کام کر رہے ہو یا مختلف اور اینٹیز کے ساتھ. اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو ڈیفینیٹلی بیکاز اگر ایک کمپنی لسٹڈ ہے اس پہ کمپیریٹیولی زیادہ کانفیڈنس ہوتا ہے, فارن بائرز ہوں, انویسٹرز ہوں, ایکسپورٹرز ہوں, جو بھی. سو دیٹ از اندر بینیفٹ. پھر ایک اور بینیفٹ ہے ہیومن ریسورس اٹریکشن کے پرسپیکٹو سے. جب آپ مارکیٹ میں جاب اوپننگز ہوتی ہیں تو اسٹوڈنٹس جو نکل کے آتے ہیں یا باہر سے واپس آ رہے ہوتے ہیں پڑھ کے, وہ ایک پرائڈ فیل کرتے ہیں ایک لسٹڈ کمپنی کے ساتھ کام کرتے ہوئے. آپ اپنے امپلائیز کو بینیفٹ بھی دے سکتے ہیں ایز اے گڈ HR پریکٹس بائی گیونگ دیم یور کمپنی شیئرز ایز بونس اور ایز پارٹ آف دا ریمونریشن جس کی پرائس ان کو ویزیبل ہے. سو امپلائی شیئر آپشنز آر ویری ایزی. اگین انویسٹرز جب آپ کی کمپنی میں انویسٹ کرتے ہیں وہ اگر FDI کے تھرو انویسٹ کر رہے ہیں, اٹس اے سلائٹلی لانگر اینڈ ڈیفیکلٹ پروسیس. اس کے اندر پرائس نیگوسیشن ڈیل کرنا وہ بہت مشکل ہوتا ہے, کہ جی میرے پرائس کیا ہوئے گی میری شیئر کی. بٹ جب وہ آپ کی کمپنی میں تھرو دا اسٹاک ایکسچینج آتے ہیں, فارن انویسٹرز بھی فارن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کے تھرو, وہ نیگوسیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کی پرائس ویزیبل ہے, وہ ڈیسائڈ کرتے ہیں انہیں کتنے شیئرز لینے ہیں, وہ SCRA اکاؤنٹ, سیکرا اکاؤنٹ کے تھرو انویسٹ کرتے ہیں اور ریپیٹریشن بھی ہو جاتی ہے. سو دیٹ از اندر بینیفٹ. اب اس سب سے ہٹ کے ایک اور بہت بڑا بینیفٹ ہے جو پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بہت اسپیشلی کنسیڈر کیا جانا چاہیے. ہم نے 50, 60, 70 سالوں میں دیکھا ہے کہ بہت اچھے فیملی بزنسز ختم ہو گئے, یا بک گئے, یا سپلٹ ہو گئے, یا ختم ہو گئے بیکاز سیکنڈ جنریشن میں کوئی تھا نہیں کہ اس کمپنی کو آگے لے کے چلے, یا سیکنڈ جنریشن میں بھائی فیملی سپلٹ ہوئی تو وہ بزنس سپلٹ ہو گیا اور ایونچولی بالکل ختم یا بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں. Now when you're a listed company, you come and list on the stock exchange, آپ ایک پراپر پروفیشنل طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ ایک بورڈ تشکیل دیتے ہیں جس کا کام ہوتا ہے کہ وہ اوور سائٹ کرے. وہاں فیملی ممبرز بورڈ پہ بیٹھ سکتے ہیں, انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز یا ایکسپرٹس آ کے آپ
لے کے آتے ہیں جو کہ آپ کو ایکسپرٹیز پرووائڈ کرتے ہیں. تو ایک بہت بڑا اسٹرانگ وہ ہے کہ پاکستان میں لیگسی کو, اپنی بزنس لیگسی کو, سیکنڈ جنریشن, تھرڈ جنریشن, آپ لسٹڈ کمپنیز کو دیکھیں تو 4 جنریشنز چل رہی ہیں گروپس کی, اور ان کی فیملی ممبرز بورڈ پہ ہوتے ہیں, پروفیشنل سی ای اوز کو آپ رکھتے ہیں, کوڈ آف کارپوریٹ گورننس فالو کرتے ہیں, اپنی پراپر بکس رکھتے ہیں. سو آئی تھنک دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ, جو کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں 80 to 90% فیملی بزنسز ہیں, ان کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے, مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ لسٹنگ آپ کو یہ بینیفٹ بھی دے سکتی ہے کہ آپ کی بزنس کو سیکنڈ تھرڈ جنریشن میں سیملیسلی آپ کیری فارورڈ کر سکتے ہیں. So I think this is one part of your question. Second part of your question was کہ جی پروسیس کیا ہے لسٹ کرنے کا. دیکھیں جس طرح بینک کے اندر آپ جا کے لون لیتے ہیں تو آپ ایک اپلیکیشن دیتے ہیں, آپ اپنے بزنس کی ڈیٹیلز دیتے ہیں, اسی طرح آپ اسٹاک ایکسچینج میں جب آتے ہیں تو آپ ایک اینٹی سے نہیں لے رہے ہوتے, آپ نے پوری ایک مارکیٹ کو ریچ آؤٹ کرنا ہوتا ہے اور انہیں بتانا ہوتا ہے کہ یہ ہماری کمپنی ہے, ہمارا یہ بزنس ہے, اس میں یہ رسکس ہیں, ہماری یہ ہسٹری ہے. سو آپ بیسکلی اپنے بزنس کا ایک پچ ڈیک بناتے ہیں یا پراسپیکٹس بناتے ہیں. سو سب سے پہلا اسٹیپ تو اس میں یہ ہے کہ ایک آپ کنسلٹنٹ ہائر کرتے ہیں جس کو آپ مینڈیٹ دیتے ہیں کہ آپ مختلف لائسنس کنسلٹنٹس کی ایک لسٹ ہے موجود ہماری ویب سائٹ پہ, اور اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ پروسیس بھی ہماری ویب سائٹ پہ ایکسپلین کیا ہوا ہے, انگلش میں بھی اور اردو میں بھی. سو آپ ایک مختلف انویسٹمنٹ بینکر سے مل کے ایک کو شارٹ لسٹ کر کے مینڈیٹ دیتے ہیں, وہ آپ کا ریپرزینٹیو ہوتا ہے. اس کا اب کام ہے کہ اس کنسلٹنٹ ٹو دا ایشو کہہ لیں, ایڈوائزر کہہ لیں, اس سی ٹی آئی کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پراسپیکٹس بنائے, آپ کا اپلیکیشن تیار کرے, جو بھی ڈاکیومنٹیشن کی ضرورت ہے وہ آپ کے فائنینس سے, آپ کے مختلف کمپنی کے لوگوں سے جمع کریں. اور آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنی بزنس کی ساری ڈیٹیلز, ہسٹورک, فیوچر پلانز, یہ ساری انفارمیشن ان کو پرووائڈ کریں اور ایک مل کے پراسپیکٹس پراپر بنائیں, ایک ایپلیکیشن بنائیں جو کہ آپ کا کنسلٹنٹ اسٹاک ایکسچینج کی لسٹنگ ڈپارٹمنٹ میں سبمٹ کرے گا. ونس ہمارے پاس ان کا پروسپیکٹس آتا ہے تو ہم اس پہ اپنا انٹرنل ریویو کرنا شروع کرتے ہیں. جب آپ کا کنسلٹنٹ آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتا ہے تو وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ دیکھیں جی آپ کے بزنس کی یہ ویلیو ہے آج, آپ کی بزنس کی ابیلٹی ٹو ارن کیا ہے, جس کی بیسس پہ وہ آپ کی ویلیویشن آپ کو ایڈوائز کرتا ہے کہ یار یہ ویلیویشن ہے آپ کے بزنس کی, اتنے شیئرز ہیں, اتنی آپ نے اگر ریز کرنا ہے کیپٹل تو آپ اتنے % مارکیٹ میں پرووائڈ کریں, فلوٹ کریں شیئرز. وہ آپ کو یہ بھی ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ کی کمپنی کی بی ٹو بی کمپنی ہے, بی ٹو سی کمپنی ہے, یا کیا اسٹرینتھ ہے آپ کی کمپنی کی, اور آپ کو کون سا میتھڈ آف لسٹنگ اڈاپٹ کرنا چاہیے. کیا آپ فکس پرائس میتھڈ کے ساتھ مارکیٹ میں جائیں کہ جی یہ میری فکس پرائس ہے تو یہ میرا انڈر رائٹر ہوئے گا, یا آپ بک بلڈنگ کے تھرو بڈنگ میں جائیں جہاں ایک رینج ڈیفائن ہو جاتی ہے کہ یہ ہائی رینج ہے اور یہ لو پرائس رینج ہے, اور اسی کے اندر بڈنگ ہوئے گی, اور انویسٹرز, پوٹینشیل انویسٹرز آپ کی کمپنی کے شیئرز کے لیے بڈنگ کریں گے تھرو دا بک بلڈنگ پروسیس. سو یہ ایڈوائزر آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا پروسیس ہے. اور لاسٹ اینڈ سب سے امپورٹنٹ رول آف ایڈوائزر ہے کہ وہ آپ کی کمپنی کے لیے انویسٹرز لے کر آتا ہے, روڈ شوز کرتا ہے. سو آپ کا ایڈوائزر آپ کے لیے مختلف لیولز پہ کام کر رہا ہوتا ہے, آپ کی پراپر پچنگ, آپ کی پچ تیار کرنا, آپ کی پروسیس کو مینیج کرنا ایکسچینج کے لیول پہ, اور آپ کے لیے انویسٹرز لے کر آنا. سو ونس ایپلیکیشن آتی ہے ایکسچینج کے پاس, ود ان 29 days ہمارے پاس جب کمپلیٹ ایپلیکیشن آ جاتی ہے تو بٹوین دا اسٹاک ایکسچینج اینڈ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آپ کی ایپلیکیشن کو, لسٹنگ ایپلیکیشن کو ریویو کر کے اس پہ ایک کنسنسس اپروول دیا جاتا ہے. تو ود ان 29 days یہ پروسیس کمپلیٹ کرتا ہے both front line regulator as well as apex regulator, and then you're ready to list on the exchange.
गिव आउट योर शेयर. सो IPO का प्रोसेस होना, अप्रूवल के बाद फिर IPO का प्रोसेस होता है, इशुएंस होती है, फिर पब्लिक पोर्शन होता है, और फिर इवेंचुअली शेयर्स क्रेडिट हो जाते हैं और आप एक लिस्टेड कंपनी हो जाते हैं. So definitely it's a long, it's a very serious decision for any company. कंपनी को तैयार होना होता है, अपने फाइनेंशियल्स के ऑडिट करने होते हैं, अपनी प्रोसेसेस, अपनी बुक्स को बेहतर करना होता है, अपनी क्या कहते हैं, अपनी हिस्टोरिक चीज़ों को पर्सपेक्टिव में लाया जाना होता है, अपने 3 ईयर 5 ईयर 10 ईयर प्लान्स को डिफाइन करना होता है. सो ये एक पूरा प्रोसेस है जो एक कंपनी अंडरगो करती है बिफोर दे कम एंड पुट इन देयर एप्लीकेशन ऑन टू द एक्सचेंज. अब आपका सवाल था कि बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी. सो स्टॉक एक्सचेंज के पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं. बड़ी कंपनी के लिए ऑप्शंस हैं मेन बोर्ड का 200 मिलियन से और उससे ज़्यादा जो भी अमाउंट किसी भी कंपनी की पेड अप कैपिटल है पोस्ट इशू. सो अगर 180 पे या 150 पे है आज कंपनी, तो कंपनी 50 और रेज करती है तो वो 200 की रिक्वायरमेंट पोस्ट इशू लिस्टिंग के बाद, यानी अगर उसका साइज 200 को टच करता है तो वो एलिजिबल है फॉर मेन बोर्ड. और अगर वो छोटी कंपनी है तो वो ग्रोथ एंटरप्राइज मार्केट बोर्ड के ऊपर लिस्ट कर सकते हैं. सो जो छोटी कंपनीज हैं वो स्लाइटली रिस्कियर भी होती हैं, उसमें SECP की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती, स्टॉक एक्सचेंज खुद अप्रूवल देता है, उसमें प्रॉस्पेक्टस बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम के तहत ही उसकी लिस्टिंग का प्रोसेस हो जाता है. बट उसमें पब्लिक पोर्शन नहीं होता, उसमें हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और अक्रेडिटेड इंडिविजुअल्स और कंपनीज पार्टिसिपेट करती हैं उन उस लिस्टिंग में. सो जेम बोर्ड भी है, मेन बोर्ड भी है इक्विटी के लिए. डेट लिस्टिंग भी हो सकती है, कंपनीज आके डेट इशू कर सकती हैं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू. जब कंपनी डेट रेज करती है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू तो उसको एक बहुत हाई नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं, रादर देन बैंक के थ्रू लिस्ट करते हैं. जब बैंक के थ्रू इशू करते हैं डेट तो सिर्फ बैंक ही इन्वेस्ट कर रहा होता है, लेकिन जब स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू लिस्ट करते हैं डेट तो बुक बिल्डिंग के थ्रू उन्हें उनकी प्राइस बहुत अच्छी हो सकती है, एक ऑप्शन है. सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. सुकूक्स भी इशू हो सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू. सो दैट्स मोर लेस ऑन द लिस्टिंग बिट. अगर हम जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं जो मशहूर हैं, नॉन हैं, लाइक वॉरेन बुफे वगैरह को सुने, तो उनकी इन्वेस्टमेंट एडवाइस होती है आम लोगों के लिए कि बाय द इंडेक्स फंड. अमेरिका में बहुत मशहूर हैं ETF वगैरह, अभी तो क्रिप्टो के भी वहाँ पे ETFs आ रहे हैं. S&P 500 और नास्डाक के बहुत फेमस हैं इंडेक्स फंड. लेकिन पाकिस्तान में अभी महाना वेल्थ ने स्टार्ट किया है, KMI 30 है परहैप्स उनका ETF जो है. तो एक्सप्लेन करें ऑडियंस को कि ETF क्या होते हैं और ये जो म्यूचुअल फंड्स के होते हैं, कुछ ETF भी हैं, कुछ फंड्स भी हैं उनके क्लोज्ड ओपन एंडेड फंड्स, उनसे किस तरह डिफरेंट हैं ETFs? इन शॉर्ट मैं कहूँगी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स दुनिया में तो आई थिंक ग्लोबली 30 years ओल्ड कहानी है. आई मीन इट्स बिन 30 years के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स दुनिया में ग्लोबली अवेलेबल हैं. और ओवरऑल अगर देखें ग्लोबल मार्केट इज ओवर 11 trillion US dollars एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की. और अगर आप सिर्फ US कनाडा में 11 ट्रिलियन की है, यूरोप में 1.8 ट्रिलियन, और एशिया पैसिफिक अगर हम अपने रीजन्स में भी देखें तो 1.3 ट्रिलियन US डॉलर्स वर्थ मार्केट है ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड. अब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक्चुअली है क्या? इट इज़ अ ग्रुपिंग ऑफ मल्टीपल सिक्योरिटी. सो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इक्विटी का भी बन सकता है, ट्रेजरी का और बॉन्ड्स और डेट मार्केट का भी बन सकता है, कमोडिटीज पे भी बन सकता है, गोल्ड ETFs मौजूद हैं, ऑयल, ब्लैक ऑयल, इनके भी ETFs मौजूद हैं. सो एज आई सेड ETF इज जस्ट अ ग्रुपिंग ऑफ एनी एसेट क्लास which makes it easy for an investor to invest. So आज अगर मैं स्टॉक एक्सचेंज में आती हूँ, बिल्कुल न्यू इन्वेस्टर हूँ, तो एंट्री करना बड़ा मुश्किल होता है बिकॉज हमें ये नहीं समझ आ रही होती है कि 550 कंपनीज में से कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करें.
So index basic ETF basically आपके लिए एक सिलेक्शन बना के दे देता है, जैसे गेटवे पाकिस्तान गेटवे ETF है, इस तरह एक और ETF है, इस तरह हमारे पास पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कोई 8 से 9 ETFs इस वक्त मौजूद हैं, जिसमें आपके पास शरिया कंप्लाइंट ETFs भी हैं, उसमें आपके पास कन्वेंशनल ETFs भी हैं, ट्रेजरी यानी बॉन्ड मार्केट का ETF भी मौजूद है, और महाना वाला तो आपने बोला. सो इसी तरह महाना इज ऑल्सो शरिया कंप्लाइंट ETF, इस्लामिक अलमीज़ान का भी ETF है, UBL, NIT, इन सब के ETFs मौजूद हैं, JS का भी ETF है. सो ETFs मौजूद हैं, लोग एंट्री कर सकते हैं ETF के थ्रू. हर ETF लेट्स से अगर कन्वेंशनल इक्विटी ETF है तो वो 8, 9, 10 मुख्तलिफ कंपनीज की एक ग्रुप बना के एक यूनिट में उन 8 या 12 या 15 कंपनीज की मुख्तलिफ वेटेज में शेयर्स लेके आपको एक यूनिट में उन सारी कंपनीज का एक्सपोजर मिल सकता है, एक्सपोजर कह लें, या उन सारी कंपनीज के शेयर्स मिल सकते हैं 1 यूनिट के अंदर. सो इसीलिए बेहतर ये होता है कि जब एक भी कोई इंडिविजुअल आए स्टॉक एक्सचेंज में, न्यूली एंट्री ले रहा हो, तो बेहतर है कि ETFs के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें. कॉर्पोरेट्स के लिए भी अच्छा होता है, बिकॉज कॉर्पोरेट्स के पास लिक्विडिटी होती है कई मरतबा, तो इट्स ईजियर टू एंटर थ्रू ETFs. और इंटरनेशनली हम जब दुबई में देखते हैं या गल्फ रीजन में देखें, इवन इंटरनेशनल मार्केट्स में कॉर्पोरेट्स भी बहुत बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं इन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स. पाकिस्तान में अभी तक ये ट्रेंड आया नहीं है, बहुत लोगों को की नॉलेज है कि ETFs अवेलेबल हैं, बट अभी तक इस डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा लोग आए नहीं हैं, कॉर्पोरेट्स लेवल पे स्पेशली. सो आई थिंक ये एक एसेट क्लास है जिसको एक्सप्लोर करके बेनिफिट लेने की सख्त ज़रूरत है. म्यूचुअल फंड से इस तरह मुख्तलिफ होती है ETF के ETF रियल टाइम में, मार्केट टाइम में, स्क्रीन पे आपको ETF की प्राइसिंग नज़र आ रही होती है. म्यूचुअल फंड्स स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर विजिबल नहीं होता है और लिस्टेड नहीं होता है. म्यूचुअल फंड्स स्लाइटली उसमें कॉस्ट हाई है, आपको फ्रंट एंड लोड भी देना होता है, आपको मैनेजमेंट फी भी देनी होती है, वेयरएज ETFs पे कॉस्ट लो होती है और एक्सचेंज पे विजिबल है. म्यूचुअल फंड आपको एक्सचेंज पे विजिबल नहीं है. डे एंड पे आपको नेट एसेट वैल्यू की प्राइस मूफ आपकी वेबसाइट पे नज़र आ रही होती है, और फिर आपको पता चलता है एट द एंड ऑफ द डे कि आपके प्राइस यूनिट की क्या प्राइस है और क्या प्राइस मुतय्यन हुई है एट द एंड ऑफ द डे, और उस प्राइस पे आप बाय या सेल कर सकते हैं एज लॉन्ग एज आप विद इन दैट नेक्स्ट डे कट ऑफ से पहले कर लें. सो उसमें कट ऑफ का टाइम है, रियल टाइम नहीं है प्राइसिंग, रियल टाइम ट्रांजैक्शन नहीं है. स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जब ETFs होते हैं तो वो किसी भी शेयर की तरह आप ETF में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं. सो दैट इज प्राइमरीली द डिफरेंस बिटवीन ETF एंड म्यूचुअल फंड्स. बट दोनों चीज़ें मुख्तलिफ एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर सकती हैं और आपको एक ग्रुप दे देती हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट. जो गैप नज़र आता है वो परहैप्स है KSE 100 का इंडेक्स फंड, जैसे अमेरिका वगैरह में है. अगर हम KSE 100 को देखें तो ये लॉन्ग टर्म में तो ऊपर ही जा रही है, कहाँ से 2-3 हज़ार से लेके आज 85-6,000 पे इंडेक्स है. सो अगर मैंने ये 100 कंपनी में इन्वेस्ट किया होता लॉन्ग टर्म में, सो जिस तरह के भी हालात आते, बूम बस्ट आते, उससे अल्टीमेटली मेरी जो इन्वेस्टमेंट्स होती वो ग्रो करती रहती. तो शायद मुझे लगता है कि ये एक गैप है कि हमारे पास KSE 100 का इंडेक्स फंड नहीं है. आई थिंक यस, इंडेक्स फंड्स होने चाहिए और इस तरह है हमारे पास. जैसे भी जितने भी ETFs हैं वो इंडेक्स, उनके इंडेक्सेस बने हुए हैं, इंडिसेस बने हुए हैं, और वो ETFs उन्हीं इंडिसेस को ट्रैक भी कर रहे होते हैं. इसी तरह हमारे पास डिविडेंड 20 इंडेक्स भी रिसेंटली हमने इंट्रोड्यूस किया है, 20 मोस्ट लिक्विड डिविडेंड पेइंग कंपनीज का. ये आई थिंक यस, गुंजाइश तो बहुत है टेक ओवर. और ऑब्वियसली जिस तरह हम मूव कर रहे हैं, हम मुख्तलिफ और नए इंडिसेस पे भी काम कर रहे हैं, हम नई ETFs पे भी काम कर रहे हैं मुस्तकिल. सो ये चीज़ें इन पाइपलाइन हैं डेफिनेटली फॉर इन्वेस्टर्स. अगर आप इस तरह देखें तो इंटरनेशनली सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत सारे, सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे फंड्स हैं. तो दैट इज़ ऑल्सो वन इंडेक्स जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं. बट
جب کمپنیز رپورٹ کریں گی تو جا کے ہمیں رپورٹنگ انفارمیشن اویلیبل ہوگی تو پھر جا کے انڈیکس بنتا ہے. سو یس دیز آر تھنگس جہاں ہماری مارکیٹ کو تھوڑا سا اور میچور ہونے کی ضرورت ہے, اور ہم اس پہ ایز ناٹ اونلی دا اسٹاک ایکسچینج بٹ آلسو ایز دا فرنٹ ایز دا ایپیکس ریگولیٹر کافی پروسیس میں ہیں چیزیں. ابھی آپ نے ڈیٹ انسٹرومنٹس کی بات کی, تو لیٹ سے نارملی لوگ بینکس میں پیسہ رکھ دیتے ہیں یا کچھ میوچل فنڈز میں جو منی فنڈز ہوتے ہیں وہاں رکھ دیتے ہیں. تو ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ نے بارو کرنا سٹارٹ کیا ہے منی تھرو اسٹاک ایکسچینج, سکوکس وغیرہ آپ نے بتایا ہے. سو ایک عام آدمی کس طرح گورنمنٹ کو ادھار دے سکتا ہے اور تھرو اسٹاک ایکسچینج واٹ از دا پروسیس؟ اینڈ دوسرا یہ بتائیں کہ ہاؤ کوڈ اٹ بی ڈفرینٹ دین اپنے پیسے بینکس میں رکھ دیں یا پھر اسٹاک ایکسچینج کے تھرو لینڈ کر دیں گورنمنٹ کو؟ اچھا, I'll come to that. دسمبر 2023 سے گورنمنٹ نے اسٹاک ایکسچینج کے تھرو سکوکس آپشن کرنے شروع کیے, اور کنزیکٹیولی ہر 15 days میں ایک سکوک آپشن ہو رہا ہوتا ہے اسٹاک ایکسچینج کے اوپر. اسٹاک ایکسچینج پہ سکوکس آنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جی انڈیویجول انویسٹرز بروکریج اکاؤنٹس کے تھرو ان آپشنز میں بروکر کے تھرو پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. پرائس جب بھی آپشن ہوتا ہے تو بروکر آپ کے لیے ایک فارم پرووائڈ کرتے ہیں ٹو دیئر اسٹاک انویسٹرز, اور ایک آپشن مانگتے ہیں کہ اف یو وانٹ ٹو انویسٹ ان دا سکوکس ان پارٹیسپیٹ ان دی آپشن یو کین پارٹیسپیٹ. سو یہ تو ہو گئی پرائمری مارکیٹ, یعنی جب آپشن ہو رہا ہے گورنمنٹ کا ایکسچینج کے اوپر سکوکس کا, اس وقت انڈیویجولز بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اپنے بروکریج اکاؤنٹ اور بروکر کے تھرو. اب آتے ہیں سیکنڈ لیول وچ از دا سیکنڈری مارکیٹ. اب وہ جو سکوکس آپشن ہو گئے وہ اسٹاک ایکسچینج کے اوپر موجود ہیں ٹو انویسٹ. آپ اپنے بروکرز کے تھرو اب سیکنڈری مارکیٹ میں بھی کسی بھی وقت پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ آکشن تو ایک سرٹن ڈیٹ پہ ہوتا ہے, تو اس ٹائم پہ اگر آپ کے پاس لیکوڈیٹی ہے آپ آکشن میں پارٹیسپیٹ کریں تو آپ کو ڈائریکٹلی جو گورنمنٹ پرائز دے رہی ہے وہ آپ کو ڈائریکٹ مل رہی ہے, آپ ڈائریکٹ بینیفیشری ہیں. دوسرا طریقہ سیکنڈری مارکیٹ میں جو پرائسز اویلیبل ہیں, جس پرائز پہ جتنے ٹینیور کا رہ گیا ہے سکوک کی میچورٹی میں, آپ اپنے بروکر کے تھرو اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور انویسٹ بھی کر سکتے ہیں. ہولڈنگ سکوکس ڈائریکٹلی ان یور بروکریج اکاؤنٹ ول گیو یو دا بینیفٹ آف ایکچولی دا ڈائریکٹ ریٹرن جو کہ گورنمنٹ نے پرائز نکالی ہے آفٹر دا آکشن. اگر آپ بینکس کے اندر ڈپازٹ اکاؤنٹ یا سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھتے ہیں تو اس میں بینک جو ہے اپنے انسٹرومینٹس, بینک نے آپ کے پیسے سے آکشن میں پارٹیسپیٹ کیا, بینک نے آپ کے پیسے سے ٹی بلز لیے اور پھر آپ کو ایک سرٹن % ریٹرن دے دیا, تو وہ آپ کا ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں ہوئی ان دا سکوک اٹ سیلف, بٹ آپ نے بینک کو دیے وہ پیسے ان اے سیونگ اکاؤنٹ, اور وہ بینک آپ کو جو ریٹرن اس کے سیونگ اکاؤنٹ کا ہے وہ دیتا ہے, تو آپ کو وہ ڈائریکٹ سکوک کا ریٹرن نہیں ملتا. جب آپ ڈائریکٹلی آ رہے ہوتے ہیں اسٹاک ایکسچینج کے اندر بروکر کے اکاؤنٹ, بروکریج اکاؤنٹ کے تھرو سکوکس میں, ایک ہی بروکر اکاؤنٹ کے تھرو آپ ایکویٹی ڈائریکٹلی بھی انویسٹ کر سکتے ہیں, آپ ای ٹی ایس بھی لے سکتے ہیں, آپ سکوکس میں بھی جا سکتے ہیں, آپ انفیکٹ آپ پی آئی بیز اور ٹی بلز بھی لے سکتے ہیں, اور آپ دوسرے کمپنیز کے بھی بانڈز میں انویسٹ کر سکتے ہیں جو کہ اسٹاک ایکسچینج پہ لسٹڈ ہیں. سو ایک بروکریج اکاؤنٹ کے تھرو آپ کو ڈفرینٹ چیزوں کا ایکسیس مل سکتا ہے اور اپنا پورا پورٹ فولیو بھی بنا سکتے ہیں. سو آئی تھنک دیٹ از اے ون ون سچویشن فار اینی انویسٹر. میں دیکھتا ہوں پاکستان میں جو ایک بہت ہی کامن کویسچن ہوتا ہے انویسٹرز کا, یا کسی بھی گروپ میں دیکھ لیں تو پہلا کویسچن لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ کمپنی یا یہ جو انویسٹمنٹ انسٹرومنٹ ہے یہ شریعہ کمپلائنٹ ہے. سو ایک تھوڑا سا ریفریشر کروا دیں, ریمائنڈر کہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ کون سی شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹ آپشنز جو ہیں وہ آفر کر رہی ہے. اسٹاک ایکسچینج کے اوپر جو کمپنیز لسٹڈ ہیں ان میں مدارباز بھی ہیں, ان میں شریعہ کمپلائنٹ کمپنیز بھی ہیں. اس وقت اگر میں کہوں کہ 252 کمپنیز اسٹاک ایکسچینج پہ ایسی ہیں جو کہ اپنا پورا بزنس شریعہ کمپلائنٹ
میتھڈ سے کنڈکٹ کر رہی ہیں اور ہمارے کراچی میزان انڈیکس میں ان کا شمار ہوتا ہے. سو 252 کمپنیز جو ہیں شریعہ کمپلائنٹ ہیں کراچی میزان انڈیکس میں, وہ نظر آتی ہیں KMI آل انڈیکس. کراچی میزان انڈیکس جو ہے اس کی ایک مستقل اس کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے. ہمارے پاس میزان بینک کے شریعہ اسکالرز آن پینل ہیں اور یہ میزان بینک کے ساتھ مل کے ہم نے کراچی میزان انڈیکس کریٹ کیا تھا کافی آئی تھنک 12-15 سال پہلے. اور ان کمپنیز کو ایک مستقل مانیٹر کیا جاتا ہے کہ وہ واقعی ان جو آؤٹ لائن کرائٹیریا ہے شریعہ اسکالرس کا دیا ہوا اس کے تحت کام کر رہی ہیں تھرو آؤٹ دا ایئر, اور اگر کہیں بھی کمپنی اس کرائٹیریا کو پورا نہیں کر رہی ہوتی تو اس کو نکال دیا جاتا ہے اس وقت. سو مستقل دیکھنا چاہیے کراچی میزان آل انڈیکس جس میں 250 کمپنی سے اوپر ہیں. پھر ہے کراچی میزان 30 KMI 30 انڈیکس جو کہ اگین اس پورے 250 کمپنیز کے میں سے نکال کے ایک نچوڑ ٹاپ کمپنیز کا بلو چپ کمپنیز کا ہے جو کہ KMI 30 میں ٹاپ 30 کمپنیز ہیں جو کہ شریعہ کمپلائنٹ ہیں. سو کسی بھی انویسٹر کو اگر انویسٹ کرنا ہے شریعہ کمپلائنٹ طریقوں سے ایکویٹیز میں تو وہ KMI 30 اور KMI آل انڈیکس میں کی لسٹ دیکھ کے ان کمپنیز میں انویسٹ کر سکتی ہیں. سو دیٹس نمبر 1. پھر سیکنڈ, اسٹاک ایکسچینج پہ شریعہ کمپلائنٹ ETFs بھی موجود ہیں جو کہ المیزان اور ماہانہ کے ہیں اس وقت, اور بھی آ رہے ہیں. وی آر انٹروڈیوسنگ مور. سو اگین شریعہ compliant ETFs are also available. Third is the Sukuks, which again is an Islamic instrument جو کہ Islamic bond fixed income instrument ہے جس میں کمپنیز انویسٹ کر سکتی ہیں یا انڈیویجولز انویسٹ کر سکتے ہیں ان سکوکس. سو یہ مختلف طریقے ہیں جس سے انویسٹرز اسٹاک ایکسچینج کے اندر بروکریج اکاؤنٹ کے تھرو شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میوچل فنڈز میں شریعہ کمپلائنٹ میوچل فنڈز ہیں مختلف ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز کے. شریعہ کمپلائنٹ ایکویٹی میوچل فنڈز کہہ لیں جو کہ ڈائریکٹلی اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں ایکویٹیز میں جو کہ شریعہ کمپلائنٹ انڈیکس کے اوپر لسٹڈ ہیں, ان کے اوپر بلڈ کیے جاتے ہیں سچ میوچل فنڈز. تو وہاں بھی آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ ایکویٹی مارکیٹ کا یا سکوک مارکیٹ کا ایکسیس لیں تھرو میوچل فنڈز. سو آئی تھنک دیٹ شوڈ بی آنسرنگ یور کوشچنس کہ مختلف طریقوں سے آپ شریعہ کمپلائنٹ رہتے ہوئے بھی انویسٹ کر سکتے ہیں. روشن ایکویٹی کے انویسٹرز کو بھی خاص طور پہ RDA جو اسلامک بینکس ہیں وہ آپ کو پورا صرف اسلامک ڈیش بورڈ پرووائڈ کرتے ہیں آف آل دوز شیئرز دیٹ آر اویلیبل آن دا اسٹاک ایکسچینج ٹو انویسٹ ان دیٹ آر پیورلی شریعہ کمپلائنٹ. جس طرح مارکیٹ ابھی ہائی لگا رہی ہے 86-7 کے پاس ہے, کوئی بھی نارمل کنٹری ہوتا تو وہاں ٹیکسی والا, لفٹ بوائے, شو بوائے, دے وڈ ہیو آل بین ٹاکنگ اباؤٹ اسٹاک مارکیٹ کے انویسٹ کریں. پاکستان میں کچھ اپنے چیلنجز رہتے ہیں, ہمیشہ کوئی نہ کوئی مسئلہ یہاں پہ رہتا ہے جس کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ میں بھی لوگ کم انٹر ہوتے ہیں. لیکن اگر ابھی کسی نے اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنا ہے یا اوور آل کہہ لیں کہ انویسٹ کرنا ہے, سو ایک نیو بی کو نئے انویسٹر کو اپنی جرنی کس طرح سٹارٹ کرنی چاہیے؟ کتنے DHA میں پلاٹ لینے چاہیے یا کتنے بیریا ٹون کی فائلیں لے لینی چاہیے, کتنے سٹاکس اور بانڈ لے لینے چاہیے؟ تو ایز اے ٹیچر ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کریں اس پہ. آئی تھنک انٹرنیشنلی آپ کہہ لیں, آپ دوسرے ممالک کی اگر بات کرتے ہیں تو دوسرے ممالک میں اتنا ہائی انٹرسٹ ریٹ انوائرمنٹ رہتا نہیں ہے. 3-3.5% بھی بہت ہائی ہے, 6% تو خیر اس وقت 5.5 اور 5% چل رہا ہے ویسٹرن ورلڈ میں بھی, اور ہمارے ایشیا میں بھی کافی کنٹریز. تو پاکستان ٹریڈیشنلی ہسٹوریکلی ہائی انٹرسٹ ریٹ انوائرمنٹ ہمیشہ رہا ہے, تو اس وجہ سے بھی لوگ ذرا جہاں ان کو کنفرم ریٹرن مل رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ وہاں پریفر کرتے ہیں. یا دوسرا ایک اور وجہ یہ کہ ہماری جو انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے یا آپ کہہ لیں پیرلل اکانومی ہے وہ مور دین
100% ہے ہماری. سو اس وجہ سے بھی بہت سارے لوگ وہ کرتے ہیں. بٹ اگر آپ ایز این انڈیویجول انویسٹر دیکھیں یا ہائی نیٹ ورتھ انویسٹر دیکھیں تو ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم پورٹ فولیو کہتے ہیں. آپ کا انویسٹمنٹ پورٹ فولیو کے اندر پراپرٹی بھی ہونی چاہیے, آپ کے انویسٹمنٹ پورٹ فولیو میں ایکویٹیز بھی ہونی چاہیے, بانڈز بھی ہونے چاہیے. ہر ایسٹ کلاس کا ایک سرٹن رول ہے جو کہ آپ کے, یا کموڈیٹیز بھی ہونی چاہیے, بیکاز آپ کے پورٹ فولیو کو جتنا ڈائیورس پورٹ فولیو ہوگا اوور آل اتنا بینیفیشل ہے. ریئل اسٹیٹ ڈیفینیٹلی دیٹ از این امپورٹنٹ ایسٹ کلاس, بٹ اس میں لیکوڈیٹی نہیں ہے. So that's where the equities come. You get a good high reward, but you get liquidity also with it. Um, Bond market, definitely bonds should also be part of your portfolio, because debt یا bond آپ کی portfolio کو ایک certain stability provide کرتا ہے. تو بٹ وہاں ریٹرنس کم ہے, کمپیریٹیولی کم ریٹرنس ہیں, وہاں کمپاؤنڈنگ افیکٹ نہیں آتا جو کہ آپ کو ایکویٹیز میں یا میوچل فنڈس میں یا ای ٹی ایس میں کمپاؤنڈنگ امپیکٹ آتا ہے. سو ہر ایسٹ کلاس کا ایک رول ہے پورٹ فولیو میں. اب ایز این انڈیویجول انویسٹر اٹ از امپورٹنٹ کہ آپ دیکھیں کہ آپ کی رسک تھریش ہولڈ کیا ہے, آپ کے برینچ مارکس کیا ہیں, آپ کے پاس ڈسپوزیبل انکم کتنی ہے, لیکوڈ فنڈس کتنے ہیں, آپ کی ایمرجنسی فنڈس کہاں آپ نے ڈپلوائے کیے ہوئے ہیں, آپ نے کیا انشورنس لی ہوئی ہے. انشورنس شوڈ ناٹ بی لکڈ ایٹ ایز این انویسٹمنٹ اور انویسٹمنٹ ایسٹ کلاس, بیکاز ہمارے یہاں ہم تو کہتے ہیں کہ جی وہ لائف پالیسی لے لو, وہ انشورنس ہے اور وہ انویسٹمنٹ بھی ہے. وہ انویسٹمنٹ نہیں ہوتی, وہ آپ کا کور ہے, وہ آپ کی, اور اس کی بھی اپنی جگہ ہے آپ کے پورٹ فولیو میں, بیکاز وہ آپ کو پروٹیکشن کے لیے ضرورت ہے. So having said that, I think کیا پرسنٹیج ویٹیج ہونا چاہیے ایکویٹیز کا, ریئل اسٹیٹ کا, ڈیٹ کا, بانڈ کا اور کموڈیٹیز کا آپ کے پورٹ فولیو میں, یہ تو آفٹر یور انڈیویجول انالیسز اینڈ اسیسمنٹ لائف سائیکل کے کس اسٹیج پہ ہیں. اف یو آر ینگ یو کین ٹیک مور رسکس, you would go for a high risk high reward portfolio. If you're old and retired, you will go for a conservative income generating portfolio. وہاں آپ کمپاؤنڈنگ نہیں دیکھیں گے. ینگر پیپل ول لک فار ری انویسٹمنٹ اینڈ کمپاؤنڈنگ امپیکٹ. سو ہیونگ سیڈ دیٹ, آئی تھنک یہ ایک بہت ہی کوالٹیٹیو لیول پہ ڈسکس کرنے کی چیز ہے. انڈیویجولس کو دیکھ کے خود انڈیویجول اپنا سیلف اسیسمنٹ کریں کہ میرے پاس یہ جو انکم یا جو کیش اویلیبل ہے وہ کتنے ٹائم کے لیے اویلیبل ہے. کیا میں 5 سال رکھ کے بھول سکتا ہوں, کیا میں 10 سال رکھ کے انویسٹ کر کے اس کو کمپاؤنڈ ہونے چھوڑ سکتا ہوں, یا مجھے اگلے کوارٹر میں اس فنڈس کی ضرورت ہے. سو اگین مینیجنگ دیٹ لیکوڈیٹی ریکوائرمنٹ, ڈسپوزیبل انکم, رسک اسیسمنٹ, ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے آپ پورٹ فولیو کنسٹرکشن کرتے ہیں. میں بھی ٹیکس آوی ہوں, مجھے تو پاکستان میں انویسٹ کرنا بہت ایزی لگتا ہے. لوکل اکاؤنٹس بھی ہے, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس بھی ہے, ایکوٹی جو اتنا ٹیکس آوی نہیں ہے یا باہر کے ملکوں میں کام کرتے ہیں, شاید لٹل بٹ اتنے ایڈوانس بھی نہ ہوں, تو ان کے لیے آپ کیا تجویز کرتی ہیں, یا کیا کہ کس طرح جو لوگ ہیں اوورسیز ہیں وہ پاکستان میں باہر رہتے ہوئے اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک بہت سب سے آسان طریقہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تھرو روشن ایکویٹی اکاؤنٹ کھول کے ڈائریکٹلی اسٹاک مارکیٹ کا ایکسیس لے سکتے ہیں. اب اگین ایز آئی سیڈ, آپ کسی بھی بینک, جو کہ آئی تھنک 8-10 بینکس ایسے ہیں جو کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں. آپ نے ایک دفعہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں اکاؤنٹ کھولا, بینک کے اندر آر ڈی اکاؤنٹ کھولا, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولا, تو آپ کو آن لائن ایک آئی ڈی پاسورڈ مل گیا, اور اسی ڈیش بورڈ کے اندر, اسی بینکنگ آن لائن بینکنگ کے اکاؤنٹ کے اندر آپ کو روشن ایکویٹی اکاؤنٹ کھولنے کی فیسلٹی بھی ہوتی ہے, اور یہ ٹوٹلی آن لائن ہے. آپ وہیں سے اپنا بروکر سلیکٹ کرتے ہیں, آپ بینک کو ایڈوائز کرتے ہیں ٹو شیئر یور انفارمیشن, جو بھی بیسک انفارمیشن ہے, آپ کے نام, ڈیٹیلز, بروکریج اکاؤنٹ اوپننگ کی جو ریکوائرمنٹس ہے وہ فلفل کریں, اور آپ اپنی اماؤنٹ ٹرانسفر کریں انٹو دا
CDC اکاؤنٹ جو کہ روشن ایکویٹی اکاؤنٹ کے لیے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ کھل جاتا ہے اور آپ اپنے اماؤنٹ ٹرانسفر کر کے اپنے بروکر آپ کو اپنی ایپ کا لنک پرووائڈ کر دے گا. آپ نے اس کی ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے اینڈ یو آر اپ اینڈ رننگ تھرو دی ایپ. آپ اپنے موبائل فون کے تھرو بھی اس میں لاگ ان کر کے ڈیسائڈ کر سکتے ہیں کیا لینا ہے. ایکویٹی میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں, سکوکس میں بھی کر سکتے ہیں, اور ETFs میں بھی کر سکتے ہیں. وہاں آپ کو بروکر فیسیلیٹیشن کی ابیلٹی مل جاتی ہے. ونس یو اوپن یور بروکریج اکاؤنٹ تو بروکر آپ کے ٹریڈر اسائن کر دیتے ہیں آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. اور اگر آپ ٹیک سیوی ہیں تو پھر تو یو ڈونٹ نیڈ اینی بڈی, یو کین ڈو اٹ آل تھرو دا ایپ, جس میں آپ کو ریسرچ بھی ملتی ہے ایپ کے اندر. آپ کو آپ کے سلیکٹڈ ایکویٹیز بھی آپ وہ بنا سکتے ہیں پورٹ فولیو اپنا. آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ آپ کا کتنا کیش اویلیبل ہے, کتنے آپ نے شیئرز لے لیے ہیں, کون سے شیئرز لیے ہیں, کیا ڈائیورسفیکیشن ہے, کیا ریٹرن ہے. سو ریئل ٹائم میں آپ کو ہر چیز انفارمیشن مل جاتی ہے. آپ اپنا ٹارگیٹ پورٹ فولیو بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں فالو کرنے کے لیے اس کو کہ میرے پورٹ فولیو میں کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جو مجھے آگے انویسٹ کرنا ہے, اس کو ٹریک بھی کر سکتے ہیں. سو یہ اس طرح کی بھی چیزیں آپ کو فیسلٹیز اویلیبل ہیں آن یور ایپ. ابھی میں جاؤں گا اپنے جو 2 مین کویسچنز ہیں جس کے لیے یہ پوڈ کاسٹ آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں میں. اس میں جو پہلا کویسچن ہے دیٹس اباؤٹ انویسٹر ایجوکیشن. جو اوور آل اسٹاک مارکیٹ پہ کچھ لوگ تنقید بھی کرتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ از ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ فار انویسٹر ایجوکیشن. لیکن اگر آپ کا سوشل میڈیا ہینڈل دیکھیں اسپیشلی تو وہاں پہ وہ ایکسپلین بھی کرتے ہیں کہ کتنے کورسز یا ٹریننگز یا ورکشاپس ہیں. دوسری سائڈ میں دیکھیں تو کچھ لوگ پھر اگین تنقید کرتے ہیں کہ جو ایک طریقہ کار ہے وہ ہے سیمینار کرنا فیس ٹو فیس, وہاں پہ کچھ لوگوں کو بلا لینا, کھابے شابے کھانا, گھر چلے جانا, تو وہ بھی اتنا افیکٹو نہیں آج کل کے دور میں. آپ کیا اس کے بارے میں کہیں گی؟ اور ہم بہت دیر سے سنتے ہیں پاکستان میں 2.5-3 لاکھ سے زیادہ کوئی انویسٹر اکاؤنٹس بھی نہیں ہیں ایکٹیو, تو یہ بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ میری ذمہ داری ہے, آپ کی ذمہ داری ہے, یا انویسٹرز کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان میں اسٹاک مارکیٹ کو, ایکویٹیز کو یا ایک انویسٹنگ کلچر کو کون پروموٹ کرے گا؟ تو سوری فار لوڈیڈ کویسچن بٹ آئی ول بی تھینکفل اگر آپ ایکسپلین کریں. ویری گڈ کویشچن, بیکاز اس کا میں اکثر خود بھی جواب دے رہی ہوتی ہوں بہت مختلف اس پہ پلیٹ فارمس پہ, مختلف چینلز پہ, مختلف جگہوں پہ. دیکھیں, سب سے پہلی بات انویسٹر ایجوکیشن کا جو کہتے ہیں نالج یا انفارمیشن اویلیبل ہونا. ایٹ دا اسٹاک ایکسچینج اگر آپ صرف ہماری ویب سائٹ کا میڈیا سیکشن کھولیں, وہاں بلاگز ہیں, آرٹیکلس ہیں. کسی کو پڑھنا نہیں ہے, انگلش نہیں سمجھ آتی, اردو میں آرٹیکلز دیے ہوئے, کوئی 37, 38, 40 کے قریب آرٹیکلز موجود ہیں, اور وہ انگلش میں بھی ہیں, اردو میں بھی ہیں. اچھا, اس کے بعد پھر ہمارے بہت سارے اینیمیٹڈ ٹیوٹوریلز ہیں. جس کو نہیں پڑھنے کا شوق, وہ ایک تو ٹیکسٹ ٹو اسپیچ کا بھی ہم نے فیسلٹی ڈال دی ہے, تو وہ سن سکتے ہیں ٹیکسٹ ٹو اسپیچ رن کر کے. پھر اینیمیٹڈ ٹیوٹوریلز بہت سارے موجود ہیں. بہت سارے ویبینارز ہیں جو ہم نے اوور دا ایئرس کیے. سیونگ, انویسٹمنٹ کیا ہے, سیونگ کیا ہے, انفلیشن کیا ہے, اسٹاک مارکیٹ میں کیسے اکاؤنٹ کیسے کھولنا ہے, بروکر کیسے سلیکٹ کرنا ہے, ڈیٹا پورٹل ہم نے کریٹ کیا, اور ڈیٹا پورٹل کے اوپر پورا ایک ویبینار موجود ہے کہ ڈیٹا پورٹل سے آپ کو کیا کیا انفارمیشن مل سکتی ہے, کس طرح آپ ڈیٹا پورٹل کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. پھر ہم نے ایک پورٹ فولیو سیمولیشن کہہ لیں یا ورچوئل اکاؤنٹ کی فیسلٹی کریٹ کی ہے, جس کو مائی پورٹ فولیو کے یا مائی ورچوئل پورٹ فولیو کے نام سے موجود ہے. آپ وہاں اپنا اکاؤنٹ بنا کے اس پوری مارکیٹ کو سیکھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں, ٹوٹلی ورچوئل منی کے ساتھ. ایکچوئل شیئرز, ایکچوئل کمپنی سمبلز, ایکچوئل پرائسز, ریئل ٹائم مارکیٹ پرائسز, ریئل ٹائم کمیشن, پورٹ فولیو ڈائیورسفیکیشن کے ویوز, ڈیش بورڈ ویوز, یہ سب آپ کو. اور آپ اپ ٹو 3 پورٹ فولیوز بنا سکتے ہیں. تو آپ چاہیں تو ایک آپ ڈے ٹریڈڈ پورٹ فولیو بنا لیں, ایک آپ بلو چپ پورٹ فولیو بنا لیں, اور اس کو ٹریک کریں اوور دا ایئرز. اور اگر آپ کا ریئل ٹائم کوئی آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تو ریئل ٹائم پورٹ فولیو بھی اس پہ میپ کر سکتے ہیں.
یہ ہو گیا ایجوکیشنل کانٹینٹ. اس کے بعد ہم نے ایک اور نالج سینٹر بنایا ہے جس پہ کورسیرا کی طرح کچھ کورسز ہیں, کیلکولیٹرز ہیں, لوگ جا کے ٹوٹلی فری آف کاسٹ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کر کے کورسز اٹیمپٹ کر کے سیکھ کے کوئز میں پارٹیسپیٹ کر کے ایک سرٹیفکیٹ بھی جنریٹ کر کے لے سکتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ یہ تو ہو گیا ورچوئل کہہ لیں یا ٹیکنالوجی یا ڈیجیٹل میتھڈز آف کمیونیکیشن. سوشل میڈیا کے تھرو بھی انفو گرافکس وغیرہ بھی مل رہے ہوتے ہیں. ہم نے ایک EIPO بھی کریٹ کیا ہے جو اس میں آپ انویسٹرز پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, چاہے ان کے پاس بروکریج اکاؤنٹ نہ بھی ہو وہ سبسکرائب کر سکتے ہیں IPO میں. اب آتے ہیں 1-on-1 پہ. تو 1-on-1 سیمینارز, ورک شاپس, کورسز یہ ہماری مستقل چل رہے ہیں. ابھی 25 اکتوبر سے یا 26 سے ہمارا ایک 6 ویک کورس بھی سٹارٹ ہو رہا ہے. ہم اس کو مارکیٹ کرتے ہیں, ہم اس کے اندر رجسٹریشنز لاتے ہیں. ہر کورس میں ہمارے پاس کوئی 500-600 لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. 6 ویکس کا کریش کورس پراپر پروفیسر کے ساتھ سیکھتے ہیں. دین وی ہیو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس, چاہے وہ IB ہو جائے, چاہے وہ جنا یونیورسٹی آف ویمن ہو, چاہے وہ فیصل آباد میں کوئی انسٹیٹیوشنز ہوں, چاہے وہ حیدرآباد کی یونیورسٹیز ہوں. کل انفیکٹ ہمارے حیدرآباد کی ایک یونیورسٹی میں کوئی 100 سے اوپر لوگوں کے ساتھ ہم نے سیشن کیا تھا. اور یہ پروفیشنل لیول کے لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم مستقل 1.5-2 گھنٹے کے بیسک سیشنز کر رہے ہوتے ہیں. انہیں پورٹ فولیو بھی دکھاتے ہیں, مارکیٹ بھی سمجھاتے ہیں اور مختلف ایسپیکٹ سے انفارمیشن بھی پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد تقریباً ہمارے سال میں یہ 150 سے 200 اس طرح کے 1-on-1 سیشنز ہوتے ہیں تھرو آؤٹ پاکستان, چاہے وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ ہوں, پروفیشنل یونیورسٹیز کے ساتھ ہوں یا کارپوریٹس کے ساتھ. بہت سارے کارپوریٹس کو بھی ہم ریچ آؤٹ کرتے ہیں کہ اپنے امپلائیز کے لیے انڈر امپلائی ویل بینگ اس طرح کے سیشنز کریں. یہ بھی ہو گیا. آئی تھنک جو گیپ آ رہا ہے وہ 2 لیولز پہ ہے. ایک لیول وہ کہ ہمارے پاکستان میں فائنینشیل نالج ایز اے بیسک لائف اسکل نہیں سکھائی جاتی ہے. دوسرے ملکوں میں بچپن سے بینک اکاؤنٹ کھلوائے جاتے ہیں, بچوں کے بینک اکاؤنٹس ہوتے ہیں. بچہ 8-10 سال کا ہوتا ہے, اس کے پاس اس کا بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے, اس کو مینیج کرنا ہوتا ہے. اس کو کورس میں سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح بزنس کرا جائے, کس طرح انویسٹ کیا جائے, کہ کیا ایسٹ کلاسز ہیں. اسٹاک ایکسچینج پھر تھوڑا ایڈوانس لیول پہ آتا ہے. پہلے بینکنگ پروڈکٹس بتائی جاتی ہیں. پاکستان میں کہیں بھی کسی بھی اسکول میں ایز اے بیسک لائف اسکل فائنینشیل نالج پڑھائی نہیں جاتی, کورس کا حصہ ہی نہیں ہے. آپ چاہے گورنمنٹ والے اسکولس کا کریکولم دیکھ لیں, چاہے آپ پرائیویٹ اسکولس کا کریکولم دیکھ لیں, کہیں بھی فائنینشیل اسکلز پڑھائی نہیں جاتی. جب وہ ایک میچور ہو کے جاب کرنے لگتا ہے تب تو وہ بینک اکاؤنٹ کھولنے جاتا ہے اور اس کو ڈپازٹ سلپ تک بھرنی نہیں آتی. وہ جب بینک میں واک ان کرتا ہے اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس نے کون سا اکاؤنٹ کھولنا ہے, کیا مجھے سیونگ اکاؤنٹ زیادہ سوٹیبل ہے یا میں کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھوں. یا آپ کسی بھی بینک کی ویب سائٹ بھی کھول لیں, 8-10-15 قسم کے اکاؤنٹس ہیں, لوگ تو کنفیوز ہو جاتے ہیں. سو کیا چارجز ہیں, کریڈٹ کارڈ کیسے یوز کرنا, یہ مستقل چیزیں ہمیں کریکولم کا حصہ, ایجوکیشن کا حصہ ہونی چاہیے. دین آن دی ادر ہینڈ ایز اے نیشن وی آر ناٹ سیورز, ایز اے نیشن وی آر اسپینڈرز. ہم پیسے بچانے, سیونگ کا رجحان نہیں ہے ہمارے ملک میں. ہمارے یہاں کنزیومرزم اسٹرانگ ہے. ہم ایز اے نیشن ویئر وی اسپینڈ منی, وی ڈونٹ بلیو ان سیونگ. اور ایک اور وجہ آئی وڈ سے کہ انفلیشن اتنی ہائی ہے ایٹ مڈل ٹو لوور سائڈ پہ. اگر آپ جاتے ہیں سیگمنٹس میں تو سیونگ ابھی تو اپر مڈل کلاس کے لیے بھی سیو کرنا بہت مشکل ہے. ود دا وے دا انفلیشن از, کاسٹ آر ہائی, ایوری تھنگ از چیلنجنگ ٹو سروائیو. تو اس میں آپ سیونگ کا سوچتے ہی نہیں ہیں یا انویسٹمنٹ کا سوچتے ہی نہیں ہیں. پھر ایک اور سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا جس کو آپ کو اب کوئی آ کے آپ کو پڑھاتا نہیں ہے. بہت ساری انفارمیشن اویلیبل ہے,
لوگ جب موبائل فون خریدنے جاتے ہیں یا ریسٹورانٹس میں ڈسکاؤنٹس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں یا اپنی گاڑی خریدنے جاتے ہیں تو ایک سے ایک چیز آپ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا فیچرز ہیں موبائل فون کے، کون سا کیمرہ ہے. اپنے گیجٹس لینے جاتے ہیں آپ، اپنے لیے اسمارٹ واچ خریدنے جاتے ہیں تو آپ پوری ریسرچ کر لیں گے. لیکن انویسٹمنٹ کے لیے وہ کہتے ہیں بروکر کو، یا وہ چاہتے ہیں کہ کوئی انویسٹمنٹ ایڈوائزر ہو جو جس کو یہ پیسے دے دیں اور وہ ان کے لیے پیسے بنا کے دے دے. تو تھوڑی سی محنت اس میں بھی کرنے کی ضرورت ہے. لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. جب آپ انسان اشرف المخلوقات ہے، آپ ہر چیز بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو اپلائی کرنے کی ضرورت ہے ٹو انڈرسٹینڈ. سو آئی تھنک یہ بہت سارے وجوہات ہیں جس کو اوورٹیک کریں لوگ اور آگے بڑھ کے کریں. ذمہ داری کس کی ہے؟ ذمہ داری تو انڈیویجولس کی ہے کہ اپنی لائف اسٹائل بہتر کریں، اپنی ویل بینگ کی ذمہ داری خود اٹھائیں. کوئی اور آ کے آپ کی حالات بہتر نہیں کرتا، آپ کو خود اپنے حالات بہتر کرنے ہوتے ہیں، اپنی ویلتھ بلڈ کرنی ہوتی ہے. ایک سرٹن لیول تک تو فیملی اور ٹیچرز اور مینٹورز ہوتے ہیں، بٹ اگین پروفیشنلی بھی آپ کریئر ڈیولپمنٹ کے لیے اپنے لیے خود کرتے ہیں. اسکولز کالجز میں آپ کو ایڈوائزری اور کنسلٹنسی تھوڑی مل جاتی ہے، بٹ آگے تو آپ کا کام ہوتا ہے. تو آئی تھنک اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جیسے ہی آئی تھنک جیسے ہمارا اکانومی ڈاکیومنٹ ہوتا جا رہا ہے، لوگوں کو اس بات کا احساس ہوگا کہ انہیں فارمل مینز آف انویسٹمنٹ میں بھی آنا چاہیے. میرا لاسٹ کویسچن جو کہ اباؤٹ ٹیکنالوجی ہے. بہت سارے لوگ انکلوڈنگ می تنقید کرتے ہیں کہ ہماری جو موبائل اپلیکیشن ہے یا جو سافٹ ویئر ہے ٹریڈنگ کا، وہ شاید کوئی 20 سال پرانا ہے. کچھ لوگ ٹریڈ کاسٹ یوز کرتے ہیں، کٹس یوز کرتے ہیں، بٹ اگر میں موبائل ایپ وغیرہ یا وہ سافٹ ویئر دیکھوں تو وہاں پہ آپ کو ہر روز صبح اٹھ کے اسٹاپ لاس لگانا پڑے گا یا بائی کے آرڈر سٹاپ لگانے پڑیں گے. فرائیڈے والے دن جب سیشن بریک آتی ہے تو آپ کو 2 دفعہ لگانا پڑے گا. تو اگر ہم اوور آل دیکھیں جو ابھی پروسیس ہے، دیٹس کوائٹ ایڈوانس ڈیجیٹل پروسیس ہے. بہت اچھی لگتی ہیں چیزیں، لیکن جب ہم ٹیکنالوجی کی بات کریں، ایپس وغیرہ کی، پلیٹ فارم کی، وہ ابھی بھی 20 سال پرانا ہے. تو یہ ایکسپلین کریں کہ یہ کس کی ذمہ داری تھی جو ایپس وغیرہ بنانی. ابھی میں نے ریسنٹلی بات کی تھی یوسف فاروق صاحب کے ساتھ، تو وہ کہہ رہے تھے یہ اسٹاک مارکیٹ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ بیسیکلی بروکرز کی ہے، انہیں بنانی چاہیے. اور بروکرز ابھی تک اس لیے نہیں بنا پائے کہ بوم بس سائیکل سے نکلتے ہی نہیں ہیں. اگر وہ پیسے بنائیں گے تو سپینڈ کریں گے. ابھی نجم صاحب سے میری لاسٹ ویک پوڈ کاسٹ ہوئی تھی فرام نیکسٹ کیپیٹل، تو فن کلاب ایک ایپ بنا رہے ہیں، دیٹس کوائٹ گیننگ مومنٹم. لیکن وہ جتنی انہوں نے انویسٹمنٹ بتائی، دیٹ واز کوائٹ آئی اوپنر فار می. اتنے پیسے لگتے ہیں ایپ پہ. تو یہ کس طرح اس کنسرن کو ایڈریس کر سکتے ہیں اسٹاک مارکیٹ یا بروکر سارے مل کے؟ دیکھیں، ایز فار ایز دا اسٹاک ایکسچینج از کنسرنڈ 20 سال تو پرانی نہیں ہے. آئی وڈ سے کہ ابھی 2 سال بھی نہیں ہوئے ہیں. ہماری نیو ٹریڈنگ انجن جو ہم نے ابھی لائیو کیا ہے NTS کے نام سے، اس کی وہ ہے پورا لیکن وہ بیک اینڈ پہ ہے، وہ مجھے ایز اے اینڈ یوزر کسٹمر اس کا نہیں پتا ایز اے ٹریڈر. ایگزیکٹلی. اور آپ کو پتہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ کا ڈائریکٹلی اس سے واسطہ نہیں ہوتا نا. ہم تو ٹریڈنگ انجن ویری ہائی ٹیک، ٹاپ آف دا لائن، like top technology wise, it is the fastest, high latency. یہ ساری چیزیں ہیں اسٹاک ایکسچینج کی اس وقت ٹریڈنگ انجن میں. میکسیمم کیپیسٹی ود ان ملی سیکنڈس ٹرانزیکشنز ہو سکتی ہیں، ملینز نمبر آف ٹرانزیکشنز بھی ملینز میں رن کر سکتی ہے. سو کیپیسٹی بہت امپروو ہو گئی ہے. اب آتا ہے فرنٹ اینڈ. سو ہم نے بروکریج کے لیے بھی کنیکٹیوٹی جو بروکریج ٹو دا اسٹاک ایکسچینج ہے اس کے لیے بھی ایپس پرووائڈ کیے ہوئے ہیں. اب آتا ہے تیسرا جو لیگ بٹوین انویسٹر اینڈ بروکریج. وہاں UI/UX کٹنگ ایج ٹیکنالوجی کو یوز کر کے ایپس پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے جو کہ بہت
آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، آئی ایم شیور آپ لوگ فائنینشیل انڈسٹری میں رابن ہوڈ ہے، اس طرح کی مختلف اور ایپس بھی ہیں، انڈیا میں ایپس ہیں which are very top of the line apps. I think یہ تھوڑا بروکریج ہاؤسز کی طرف سے آئی وڈ سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یس اٹ از این انویسٹمنٹ ٹوڈے، but this is an investment which will give you a good return over the number of years. Because جب آپ نے ایک بہت اچھی ایپ بنا لی، بہت اچھے طریقے سے روبو ایڈوائزری کو اس میں انٹیگریٹ کر دیا، آپ نے پروسیسز کو سمپلیفائی کر دیا، تو پھر اس میں ریسرچ بھی پرووائڈ کر دی، نوٹیفیکیشنز بھی ریئل ٹائم دینے شروع کر دیے، تو پھر آپ کی جو ہیڈ کاؤنٹ ہے یا کاسٹ آف ہیونگ فائنینشیل ایڈوائزرز اینڈ گیٹنگ ٹریڈرز آن بورڈ، وہاں سے آپ کی آف سیٹ ہوتی ہے کاسٹ. سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ جتنا آپ ایجوکیٹڈ طریقے سے انویسٹر کو لے کر آئیں گے تو آپ کی کاسٹ وہاں کچیل ہوتی ہیں. دیٹس ون. اینڈ obviously it is a business proposition. اگر نجم صاحب نے انویسٹ کیا ہے اس طرح فنکلاب ایپ نے، تو کچھ ایک لانگ ٹرم ویو لیا ہوگا انہوں نے مارکیٹ کا، اینڈ دیٹ از امپورٹنٹ. بزنس سیوینس از امپورٹنٹ. ایک اور چیز، ہمارے بروکرز پاکستان میں نے یہ دیکھا ہے کہ بروکرز نے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو ایوالو نہیں کیا بزنس میں. اگر ہم 100 سال 50 سال پہلے دیکھیں، انٹرنیشنل مارکیٹس کو دیکھیں، تو کیا ہوتا تھا کہ ٹرانزیکشن بیسڈ انکم ہوتی تھی، جو کہ آج اسٹاک ایکسچینج میں بھی یہی ہے، پاکستان میں ٹرانزیکشن بیسڈ انکم ہے. Our brokerages have not graduated further into diversification of their asset classes and offerings. They haven't gone into investment advisory. انٹرنیشنلی اب بروکرز جو ہے نا، بروکریج فارمز، وہ 3-4 لیول کے کلائنٹ سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. جن کو صرف بروکریج اور ٹریڈنگ کرنی ہے ان کو ایپ کے تھرو مینیج کرتے ہیں. جو ہائی نیٹ ورتھ یا ایڈوانس انویسٹرز ہیں، جن کو پورٹ فولیو کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو پھر ایڈوائزری کے اس میں لے کر آتے ہیں، اور پھر فی بیسڈ انکم ہوتی ہے ان کی رادر دین ٹرانزیکشن بیسڈ انکم. تو جس دن ہمارے آئی تھنک بزنس ماڈلس، بروکریج فارمز اپنے آپ کو تھوڑا سا ایوالو کر کے بزنس ماڈلس کو اپنے تھوڑا سا چینج کریں، ایڈ کریں، ڈائیورسفائی کریں، میوچل فنڈز میں آئیں، وائی ناٹ. And you don't be just a brokerage house, you become a full advisory services along with brokerage arm. تو دیٹ از سو آئی تھنک ایک ایولیوشن، بزنس ایولیوشن کی ضرورت ہے، لانگ ٹرم ویو لینے کی ضرورت ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کے اندر آج انویسٹ کریں گے، اٹ ول گیو اس اے ریٹرن اوور دا ایئرز. بیکاز آپ کے انڈیویجولس اور انویسٹرز آپ کے اگر بہتر کرنا شروع ہوئے ہیں، بڑے پورٹ فولیوز آنا شروع ہوئے ہیں، دے اسٹارٹ میکنگ منی، ان کو اچھی ریسرچ پرووائڈ کریں تاکہ وہ اپنا پورٹ فولیو بڑھائیں رادر دین ٹرانزیکشن بیسڈ ایونچولی وائپ آؤٹ ہو جائیں. سو دیز آر تھنگس. جو تھوڑا بزنس سیوینس کی ضرورت ہے. اینڈ یس، ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا، ٹیکنالوجی از اے کاسٹ. اسٹاک ایکسچینج نے بھی اپنا انجن اپڈیٹ کیا ہے. اٹس ناٹ اے اسمال کاسٹ، اٹس ڈیفینیٹلی اے ہیوج کاسٹ. سو اینڈ آئی تھنک تھوڑا سا ایک اور ایریا ہے جو کہ فن ٹیکس کو آنے کی ضرورت ہے. ہم لوگوں نے ابھی ڈیجیٹل ٹریک لائسنسز انٹروڈیوس کیے ہیں، تو وہ کمپنیز جو کہ پیمنٹ سولوشنز میں آلریڈی ہیں، وہ بروکرز کے ساتھ کام کر کے فن ٹیکس اینڈ بروکرز شوڈ ورک ٹوگیدر اینڈ آپٹ فار ڈیجیٹل بروکریجز. اس طرح آپ کو سیٹ اپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو دفتر کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بیک آفس اپنا آؤٹ سورس کر دیں. سو ہم نے انفراسٹرکچر وائز آپشنز دیے ہیں بروکرز کو کہ وہ اپنے آپ کو ایوالو کریں. اینڈ آئی ہوپ دے کم اپ. ہم لوگ ان کو ایجوکیٹ بھی کر رہے ہیں، ان سے آن مستقل ڈائلاگ بھی چل رہا ہوتا ہے. سو آئی تھنک دیٹس اندر ایریا دیٹ نیڈز ورک. اینڈ مل کے ہی کام کرتے ہیں تو مارکیٹ بڑھتی ہے. یہ کہنا کہ جی یہ ان کی ذمہ داری ہے، ہماری نہیں ہے، یا ہماری ہے ان کی نہیں، اٹس اے ٹوٹل کیپٹل مارکیٹ مل کے ڈیولپ کرنے کی ذمہ داری ہے، جس میں ایک رول سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کا ہے، وہ بھی ایکٹیو ہیں. اسٹاک ایکسچینج کا رول ہے. ہم بھی کوششوں میں مستقل پروڈکٹس، ویلیو ایڈیشنز، ون شیئر لاٹ جیسی چیز ابھی ہم نے انٹروڈیوس کی. ڈیجیٹل ٹریک انٹروڈیوس کیا ہے ہم نے ابھی، جس کو وہ کہتے ہیں
PCM یعنی پروفیشنل کلیئرنگ ممبر سروسز بھی انٹروڈیوس کی ہیں جو کہ بروکرز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہیں. پاکستان پاکستان اسٹاک بروکرز ایسوسی ایشن ہے وہ بھی کافی کام کر رہی ہے. پھر ایک ادارہ ہے IFMP جو کہ فائنینشیل مارکیٹس کی پروفیشنل ایجوکیشن ٹریننگ سرٹیفکیشن اور اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کورسز اور ٹریننگس کے اوپر ٹریڈرز کے لیے میوچل فنڈ ایڈوائزرز کے لیے. سو آئی تھنک ٹوٹل ایکو سسٹم مل کے جب کام کرتا ہے تو پھر ایک چینج آتا ہے. انٹرنیشنل اسٹیبلش ماڈل سے سیکھنے کی ضرورت ہے ڈیفینیٹلی اور ان ماڈلس کو لوکلی کرنے کی بھی ضرورت ہے. سو ٹوٹیلٹی میں آئی وڈ سے ہوگا کام اور کر رہے ہیں. ہمارے ملک کے تھوڑے سے میکروز اور اکنامک سچویشنز کو بھی پرسپیکٹو میں رہ کے دیکھا جاتا ہے. اوور آل انٹرسٹ ریٹ سچویشن جو میں نے انیشلی بھی کہا کیونکہ ٹریڈیشنلی ہائی انٹرسٹ ریٹ انوائرمنٹ ہے تو لوگ تھوڑا پہلا اسٹیپ لیتے ہیں ٹورڈز دا بانڈ مارکیٹ اور ڈپازٹس اور ڈیٹ مارکیٹ اور پھر آتے ہیں انٹو دا ایکویٹیز مارکیٹ. سو یہ چیزیں تو رہیں گی چیلنجز وقت کے ساتھ. تو میکرو پرسپیکٹو پہ جیسے جیسے امپروومنٹ آتی رہے گی ڈاکیومنٹیشن آف اکانومی ہوئے گی تو زیادہ لوگ آگے بڑھیں گے. آن اے لائٹر نوٹ میرے خیال سے ہمارے جو بروکرز ہیں اور کاروباری حضرات ہیں پاکستان میں ان کو اپنا قبلہ سیدھا کرنا چاہیے. یہ ان کا جو قبلہ ہے نا وہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہے. جہاں انہوں نے تکیہ کیا ہوتا ہے جو میٹنگز آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں جہاں سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں سیٹھ حضرات. سو میرا خیال ہے وہ بھی انہیں زیادہ ایڈوانس یا ماڈرن بننا چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. ایک چیز میں بس یہاں ایڈ ضرور کروں گی. دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا ایک چیز مجھے بتانے کی ضرورت اس لیے ہے کہ پاکستان کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ انفراسٹرکچر کے حساب سے کافی روبسٹ سمجھی جاتی ہے. میں مختلف لوگوں سے مل رہی ہوتی ہوں فارن انویسٹر سے بھی. تو آئی تھنک ہمارے پہلے تو اسٹاک مارکیٹ واز سیٹ اپ اینڈ انیشیٹڈ بائی دا بروکریج فریٹرنیٹی اور انہوں نے بہت ساری نئی چیزیں کی ہیں. وقت کے ساتھ CDC سیپریٹ کیا, NCCPL کو سیپریٹ اینٹی بنایا, اس کو سیملیسلی کنیکٹ کیا. سو یہ والی جو ڈیولپمنٹس ہیں نا آئی ووڈ کریڈٹ دیز پیپل آر بروکریج کمیونٹی فار ایکچولی میکنگ دیٹ ہیپن. میں تو ابھی آئی ہوں اور ہم اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں. ہمیں تو ایک بیسک انفراسٹرکچر تو ملا, اب اس کو ہمیں نیکسٹ لیول تک لے جانے کی ضرورت ہے. ہماری جو بروکریجز کی نئی جنریشن ہے اس کو ذرا اپنی جو انیشل چیزیں تھیں وہ بہت اچھی تھیں, ان کو اب سیکنڈ لیول پہ لے جانے کی ضرورت ہے. اب آپ اس کو قبلہ سیدھا کہہ لیں یا adopting and adapting modern technology کہہ لیں اور making it work for ourselves. I would term it in that way. جی میں نے ایک پوڈ کاسٹ کی تھی ڈاکٹر یاسر محمود صاحب کے ساتھ. انہوں نے ایکسپلین کیا تھا کہ CDC بننے سے پہلے کس طرح یہ کلیئرنگ وغیرہ کے مسائل ہوتے تھے. جو ایک روم تھا انہوں نے بتایا ایک دفعہ وہ پیپروں سے ہی بھر گیا چھت تک. تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں, جو انفراسٹرکچر ہے دیٹس گریٹ. ابھی کچھ کام اویئرنیس میں ہونا چاہیے اور جو بروکر اینڈ پہ ہے یوزر فرینڈلی ٹیکنالوجی آنی چاہیے. بہت بہت شکریہ اگین آپ نے ٹائم دیا. ایکسیلنٹ ڈسکشن. You're most welcome. It's been a pleasure.